बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। जब दिन का आगाज़ करना होता है और दिन के आगाज़ में अगर आप एक अच्छी सोच अपने माइंड में बिठा लें या उठते साथ एक अच्छी सोच को सोच लें तो डेफ़िनेटली हमारा जो पूरा दिन होता है बाकी का उस पर डिपेंडेंट होता है। अच्छी सोच ये हो सकती है कि आज मैंने बहुत से प्रोडक्टिव काम करने हैं, मेरे रुके हुए काम हो जाएंगे, मैंने दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है और अपने एम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने में मैंने इस तरह से जो काम है वो सर अंजाम देना है। लेकिन किसी भी किस्म की जो पॉजिटिव थॉट है इन द बिगिनिंग ऑफ द डे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है और इंसान का जो पूरा दिन है बाकी का वो भी खुशगवार गुजरता है। कोशिश क्या करें दिन का आगाज़ एक अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ किया जाए। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और लाहौर का मौसम बहुत तेज़ी के साथ बदला है, यानी कि थोड़ा सा रिवर्स मोड पर आया है और मौसम जो था वो कल रात बहुत से लाहौर के जो ऐसे इलाके थे वहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। आज सुबह भी जो मौसम था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, क्लाउडी सा वेदर था। तो राइट नाउ इट्स 28 डिग्री सेंटीग्रेड और आज का जो दिन है बारिश का भी इम्कान है, महकमा मौसमियात की ऐसी प्रेडिक्शन है। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और सबसे पहली हमारे पास स्टोरी ये है कि अमेरिकन बच्चे ने 12 इयर्स की एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इसको 5 के करीब डिग्रीज़ जो थी वो दी गई और इसके साथ साथ अभी इस बच्चे का ये ख्याल है कि इसको बिकॉज़ इसका इंटरेस्ट जो है वो पायलट और इस किस्म की फील्ड में है। सो अभी इसका ये एम है कि मैं 16 साल की उम्र में पायलट का जो लाइसेंस है वो हासिल कर लूँगा। 9 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने स्कूल को खैराबाद कह दिया था और खुसूसी एडमिट प्रोग्राम के तहत इसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था और कॉलेज से 12 साल की उम्र में 5 डिग्रियां लेकर इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी हमारे पास स्पेन के एक गांव से है जहां पर वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम किया गया और सिर्फ 30 सेकेंड्स में पूरे के पूरे गांव ने वोट कास्ट कर दिया और पिछला रिकॉर्ड भी इनका अपना ही था 32 सेकेंड्स का, जो अब इन तमाम वोटर्स ने इसको ब्रेक किया और तकरीबन 7 या 8 के करीब यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स थे। अच्छा, जब मैंने वोटर्स की तादाद पढ़ी ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतने जो वोटर्स हैं ना वो 30 और 32 सेकंड में जो है ना वोट कास्ट कर सकते हैं। और आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और भारत में शहरी ने डबल सवारी के दौरान एक कुत्ते को भी हेलमेट पहना दिया और अभी आप ये देख सकते हैं किस तरह से डबल सवारी की जा रही है। आगे जो है वो ड्राइवर बैठा हुआ है, पीछे उसका ये जो पेट डॉग है वो बैठा हुआ है और ड्राइवर का ख्याल ये था कि जिस तरह से इंसानों की हिफाजत ड्राइविंग के दौरान बहुत ज़रूरी है, इस तरह से उसके पेट की भी जो हिफाजत है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वाई उसने उसको हेलमेट पहनाया और ये वीडियो जो थी वो अच्छी खासी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे। क्विकली आज की हाइलाइट्स आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे, इस पर हमने डिस्कशन करनी है। ICC चेयरमैन की 15 साल बाद पाकिस्तान आमद, ये दौरा जो है किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इसको भी डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की तूफ़ानी मुलाकातें और साथ ही साथ इमरान खान साहब की आज मुख्तलिफ मुकदमात में नैब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी है, इसको भी डिस्कस करेंगे और किस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो फूड बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रही है इसको भी हमने डिस्कस करना और आखिर में हमने बात करनी है कि आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा। राइट नाउ हमारा जो है ये हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है जिसमें जनाब आज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर साल 31 ऑफ मई को ये दिन मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि तंबाकू नोशी के रुझान को कम किया जा सके और इसके लिए ऐसे मौसर इक़दामात उठाए जा सके जिससे इस एडिक्शन को लोगों में ख़त्म किया जा सके। क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो 80 लाख के करीब लोग जो हैं वो टोबैको की वजह से हर साल मौत के मुंह में जाते हैं, जिनमें से 12 लाख के करीब पैसिव स्मोकर्स होते हैं। तो इसी पर ही हमने बात करनी है पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है, कितनी अलार्मिंग है। हमारे साथ इस वक्त एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट, एडिक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सदाकत अली साहब इस वक्त शो का हिस्सा है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि तंबाकू नोशी के इस्तेमाल से जो ख़तरात वाबस्ता हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, प्लस जिस तरह से 80 लाख के करीब पूरी दुनिया के लोग हर साल जान की बाजी हारते हैं,
پاکستان میں اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ اپنی جان کھو دیتے ہیں ٹبیکو کے استعمال کی وجہ سے، جو سگریٹ کے علاوہ کئی شکلوں میں موجود ہے۔ لوگ اس کو چباتے بھی ہیں، اور لوگ ٹبیکو کو زبان کے نیچے بھی رکھتے ہیں، اس کی تھیلیاں بنا کے لوگ نسوار میں بھی ٹبیکو لیتے ہیں، اور پھر نکوٹین پیچ، پھر یہ جو ویپ ہوتا ہے جو آج کل کا نیا کریز ہے، جس میں جو گند ہوتا ہے الکوہل کے ساتھ ساتھ، جو یعنی آپ سمجھیں کہ لوگ الکوہل لیتے ہیں اور ساتھ سگریٹ پیتے ہیں، اور یہ سارا جو ماحول بنتا ہے تو ویپ کرنے سے یہ چیز چھپ جاتی ہے۔ اور ایک میں خاص بات بتانا چاہوں گا کہ جو دنیا میں پبز ہیں جہاں لوگ شراب پینے جاتے ہیں، اب دنیا بھر میں پبز میں سموکنگ منع ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سموکنگ جو ہے وہ شراب نوشی سے بھی بہت بڑا ہیزرڈ ہے۔ اگرچہ شراب نوشی سے بھی دنیا میں لاکھوں لوگ جان کھوتے ہیں، لیکن سگریٹ سے جان کھونے والوں کی تعداد 80 لاکھ، جو کہ بہت زیادہ ایک ڈیوسٹیٹنگ تعداد ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ ٹوبیکو میں بہت مختلف چیزیں آتی ہیں، ایک تو سگریٹ آ گیا اور اس کے علاوہ نکوٹین پیڈز اور اس طرح کی مختلف چیزیں، سو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں چیز یا فلاں قسم کا ٹوبیکو اگر آپ کے اندر جا رہا ہے تو یہ زیادہ ہارمفل ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر ون۔ جیسے اگر ہم سگریٹ کی بات کریں تو شاید وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو، لیکن اس کے کمپیریزن میں ویپ، کیونکہ بہت سے لوگ میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھے ہیں وہ سگریٹ چھوڑنے کے لیے ویپ کی طرف آتے ہیں، الیکٹرک سگریٹ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب اکیڈمک چیزیں ہیں کہ کس کا نقصان زیادہ ہے اور کس کا نقصان کم ہے۔ جب آپ نکوٹین استعمال کریں گے کسی بھی شکل میں تو آپ کے جسم میں بہت ساری بیماریاں جنم لیں گی، لیکن سگریٹ میں ویسے 4000 کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم کیمیکل جس کی ایڈکشن ہوتی ہے لوگوں کو وہ نکوٹین ہے۔ اچھا، اس میں زیادہ اہم نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی چیز زیادہ یا کم نقصان دہ ہے، اصل بات وہ نظریہ ہے جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میری خوشی اور اطمینان اور توانائی کا دار و مدار سگریٹ میں یا کسی نشے میں ہے تو یہ نظریہ تباہ کن ہے۔ اس بنیادی نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ میری خوشی کا، میری توانائی کا اور میری زندگی اور خوشحالی کا جو دار و مدار ہے وہ میرے لائف سٹائل پر ہے، کہ کیا میں رات کو جلدی سوتا ہوں، صبح جلدی اٹھتا ہوں، کیا میں ایکسرسائز کرتا ہوں، اس سے خوشی جنم لیتی ہے، کیا میری ڈائٹ ٹھیک ہے، کیا میرے تعلقات ٹھیک ہیں، کیا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، کوئی ڈائریکشن ہے، کیا میں کوئی گول سیٹنگ کرتا ہوں، میری کمپنی کیسی ہے، میری جو ریکریشن ہے یا جو تفریح ہے وہ زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن 21ویں صدی میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ ایسی مہارتوں کی بھی ضرورت ہے جو پہلے نہیں تھی۔ تو ابھی ہماری مہارتیں جو ہیں وہ 20ویں صدی والی ہیں، اور زندگی ہم 21ویں صدی میں گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر جس طرح سے آپ بات کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جو جینوئن آپ کو خوشی دیں، آپ کی اسموکنگ آپ کو اس طرح سے سیٹسفائی نہیں کر سکتی، بٹ آئی ہیو سین سو مینی ینگسٹرز ان مائی سراؤنڈنگس، اور آج کل آپ کے بھی اس طرح سے نالج میں ڈیفینیٹلی آپ تو اس پورے شعبے سے وابستہ ہیں، بہت سے ہمارے ینگسٹرز ٹوبیکو کی طرف آ رہے ہیں، سبسٹانس ایڈکشن ان میں بہت زیادہ ہے، بیکاز ہمارے یہاں اسکولز اور اسپیشلی جن کو ہم ایلیٹ اسکولز کہتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں، اور اس طرح سے اس پر چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں۔ یا بہت سے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ اس لیے اس طرف آتے ہیں بیکاز کمپنی ایسی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اسموکنگ کریں گے سو شاید ہم اپنا وہ جو اسٹیٹس ہے اس کو مینٹین رکھ پائیں۔ اسٹیٹس کی بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاید بڑا نظر آنے کے لیے ٹین ایجر سگریٹ پیتے ہیں۔ اصل بات یہاں یہ ہے کہ احساس کا بحران ہے، چاہے گھر ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے ورک پلیس ہو، لوگوں کا احساس زخمی ہے، لوگ ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے سے نہیں چوکتے۔ تو یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹکراؤ بڑھ گیا ہے انسانوں کے درمیان، جو تعاون ہے وہ بڑھنے کی بجائے کچھ نہ کچھ نکتہ چینی، کوئی توہین امیزی، کوئی اس طرح کی چیزیں انسانوں کی زندگی میں بہت داخل ہو گئی ہیں، اور ان کی توقعات ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ جب پوری نہیں ہوتی تو وہ ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں گھر میں افراد کا جو انٹریکشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے نتیجے میں احساس زخمی ہوتا ہے۔ تو ہمیں
سب سے زیادہ اس احساس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو الٹیمیٹلی نشے کی کریونگ پیدا کرتا ہے، کیونکہ نشہ کوئک فکس ہے۔ جو ہی ہمیں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بے چینی کا معاملہ ہے یا ڈپریشن ہے یا سستی ہو رہی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو ہمیں علم ہے، ہمیں کوئک فکس کا پتہ ہے کہ آیا ہم نے ابھی کھانا کھایا ہے تو تھوڑی سستی ہو رہی ہے تو فوراً چائے پی لیں، کافی پی لیں، سگریٹ پی لیں، یا اگر ہم کوئی میچ دیکھ رہے ہیں اور مزہ نہیں آ رہا تو ساتھ سگریٹ سلگا لیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں زندگی کی اصل چیزوں کے ساتھ جو ہم اٹیچ کرتے ہیں، جیسے میوزک ہے، بہت مزے کی چیز ہے، اگر آپ میچ دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو وہ بذات خود بہت دلچسپ ہے، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں تو اس کو انجوائے کریں، لیکن چونکہ ہمارا احساس اتنا اچھی نوعیت کا نہیں ہوتا، اتنا ہیلدی نہیں ہوتا کہ جب ہمیں چیزوں میں مزہ نہیں آتا تو ہم اس کے ساتھ پھر یہ ڈرگز کو، الکوہل کو اور سگریٹ کو ملانا چاہتے ہیں، جیسے نیو ایئر، جیسے مہندی شادی کی پارٹیاں، جیسے گھر میں سالگرہ کی پارٹیاں۔ تو جب خوشی کے موقعوں پہ ہمیں خوشی نہیں ہوتی اور غم کے موقعوں پہ غم زیادہ ہوتا ہے تو ہمارا رجحان پھر فوراً موڈ آلٹرنگ یا مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن میں بیکاز آپ اس شعبے سے بھی، ہم گفتگو کے دوران بھی جب ہم بریک پر تھے تو بات کر رہے تھے کہ کوئی تقریباً 45 برس تو ہو گئے ہیں آپ کو اس شعبے سے وابستہ، اور ابھی آپ لاہور میں بھی مختلف ہاسپٹل چلا رہے ہیں، پورے پاکستان میں بھی کوئی 10 کے قریب آپ ہاسپٹل چلا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح سے جب پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جو موسٹ کامن ریزن آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، obviously آپ ان سے پوچھتے ہوں گے کہ وائی ڈیڈ یو اسٹارٹ اسموکنگ، یا فلاں فلاں نشہ آپ نے کیوں اسٹارٹ کیا، تو جو موسٹ کامن ریزن سامنے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک اور چیز کہ کون سے ایج گروپ میں یہ چیز زیادہ کامن ہے؟ دیکھیں، بظاہر سپرفیشلی جو لوگ بتاتے ہیں وہ بات بہت 100 طرح کی ہوتی ہے اور وہ درست نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ٹریگر کرتا ہے، کوئی دعوت ملتی ہے، کوئی صلاح ملتی ہے کسی سے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، بے شمار وجوہات ہیں، لیکن جو اصل وجہ ہے پیچھے وہ اچھا محسوس نہ کرنا ہے۔ حالانکہ زندگی جیسے آج 21ویں صدی میں ہے، ایسے تو مزیدار زندگی کبھی نہیں تھی، لیکن ایک ناشکرہ پن جو ہے وہ انسان کی ترقی کے ساتھ بھی بڑھتا گیا ہے، اور اس ناشکرے پن سے ہمیں ہمیشہ گلاس آدھا خالی نظر آتا ہے اور ہم آدھا ہمیشہ فل گلے ہوتا ہے۔ شکووں میں رہتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو اصل بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے آپ کے اندر سے یہ جو لو فیلنگ پیدا ہوتی ہے، جو شیم بھر دی جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نکتہ چینی کرتے ہیں، اتنی تانا زنی کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے اندر بہت شیم بھر جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کم تر ہیں، ہمیں لو فیل ہوتا ہے۔ تو اس کو ذرا پک کرنے کے لیے تو بہت عام سا نشہ تو چائے کافی کا ہے، اور یہ جو ڈرنکس ہیں، کالے ڈرنکس، تو یہ بھی کافی نشہ اچھا، ہوتا ابھی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہے، میں کوئکلی چاہوں گی یہ دونوں سوالوں کے آپ جواب دیتے کہ جب آپ کے پاس یا کسی بھی آپ ہی کی طرح کے کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس کوئی بندہ گیا جو ایڈکشن میں مبتلا ہے، آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ اس نشے سے چھٹکارا دلانے میں آپ کی کیا کاؤنسلنگ ہوگی، ٹریٹمنٹ ہوگا؟ اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی اس وقت جو ہمیں مائیں دیکھ رہی ہیں، اور وہ ہر گھر میں یہ پرابلم ہے کہ بچے آج کل اسموکنگ وغیرہ کر رہے ہیں، کس طرح سے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے؟ دیکھیں، ابتدائی طبی امداد تو یہی ہے کہ نشہ چھوڑنے سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں مدد دی جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نشے کے بغیر آگے زندگی گزارے تو اس کے لائف سٹائل میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہوگی۔ اسے ایک سٹرکچر میں آپ نے چلانا ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کی زندگی کا جو ڈھانچہ ہے اس میں کس چیز کی گنجائش ہونی چاہیے اور کس چیز کو آپ نے ایلیمنیٹ کرنا ہے۔ صحیح۔ جیسے آہستہ آہستہ منشیات یا سگریٹ یا شراب زندگی میں داخل ہوتی ہے اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ نکل جاتی ہیں، تو ہمیں یہ پروسیس کو ریورس کرنا ہے۔ یہ مینٹل ہیلتھ پہ ایک ایسا کام ہے جو شروع ہوتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے۔ نشے کی بیماری کا علاج ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سٹارٹنگ ہے اور اس کا کوئی اینڈ ہے۔ یہ ڈائبٹیز کی طرح، یہ بلڈ پریشر کی طرح ہمیشہ آپ لیکن اس پہ چیزوں کو توجہ جو ہے دیتے وہ ہیں۔ بہرحال مینج کی
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे आईसीसी का दौरा पाकिस्तान, मकासद इसके क्या हैं और इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर या आईसीसी में जो कदर है वो किस हद तक वाज़ेह होती है। अदर देन दिस, हमने आज ये भी बात करनी है कि एशिया कप को लेकर पाकिस्तान की जानिब से अब तक क्या स्ट्रैटेजी जो है बनाई गई है। हाइब्रिड मॉडल भारत को प्रेजेंट किया गया, लेकिन वहाँ से एक रिजेक्शन आ गई। सो अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और क्या पाकिस्तान आने वाले वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है, नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो इसके क्या असरात पाकिस्तानी क्रिकेट पर मुरतब हो सकते हैं। तमाम तर इशूज़ पर हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब इस वक्त शो का हिस्सा है। सर थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो आईसीसी चेयरमैन का दौरा है और आईसीसी का दौरा तकरीबन 15 साल के बाद ऐसा कोई दौरा हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान की वर्थ जो है वो आईसीसी में इससे रिवील हो रही है? बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ख़्याल है कुछ बहुत ज़्यादा हमारी तवक्कुआत बढ़ी हुई हैं और इतनी बढ़नी नहीं चाहिए। आईसीसी का चेयरमैन जो होता है वो कोई इतने ज़्यादा दौरे करता भी नहीं है, क्योंकि उसका काम अपने हेडक्वार्टर पर ही होता है, वहाँ रह के चीज़ें करना। ज़्यादा ये होता है कि मेंबर ममालिक जो हैं वो आईसीसी की इजलासों में जाते हैं, वहाँ एक दूसरे से गुफ्त शुनीद करते हैं। तो ये इसका आना इस लिहाज से वो गैर मामूली है, यानी अनयूजुअल सी चीज़ है। जो अखबारी ख़बरें हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरी इस सिलसिले में क्रिकेट बोर्ड के किसी अहम जो रुकन है उससे बात नहीं हुई है, किसी ओहदेदार से बात नहीं हुई है। ठीक है। अखबारी ख़बरों के मुताबिक वो इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करने आए हैं। एशिया कप का मसला है, फिर पाकिस्तान की जो दूसरा वर्ल्ड कप है, आलमी वर्ल्ड कप, उसमें शमूलियत का मसला है। तो ज़ाहिर है वो आए हैं, वो कोई एक दूसरे का हाल चाल पूछने तो नहीं आए ना, वो तो क्रिकेट के बारे में ही गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त क्रिकेट के बारे में दो अहम मौज़ूआत इस खित्ते में वो यही हैं, एशिया कप और आलमी वर्ल्ड कप। और उसमें फिर मज़ीद आप यूँ कह सकते हैं कि सुकड़ के बाद दो मुल्कों तक आ जाती है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामला जो हैं। हिंदुस्तान मेज़बान है आलमी वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान को मेज़बानी दी गई है एशिया जो कप है उसके लिए। आपको और सुनने वालों को मामला का पता होगा कि हिंदुस्तान ने कहा है कि वो पाकिस्तान आके खेलने को तैयार नहीं है, और उसकी वजूहात वही हमेशा की तरह बताई जाती हैं कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है और इधर हो रहा है वो हो रहा है। इसमें एक बात बड़ी अहम है जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा। आम तौर पर उसने दुश्मनी की है। कभी कभी हालात कुछ नॉर्मल होते हैं तो दोनों मुल्कों में काफ़ी इत्मीनान होता है। सही। तो उनकी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान को नंबर 1 तनहा किया जाए दुनिया में, इनके ताल्लुकात कहीं भी ना हो, हर शोबे में इनकी मुखालफत की जाए। और दूसरी बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि तमाम बैनुल अक़वामी असूलों के होते हुए, और बैनुल अक़वामी असूल ये है कि सियासत एक तरफ, सियासत अलग और खेल अलग, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा नहीं करता और खुला सियासत को, खेल को सियासत के हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, क्रिकेट ख़ास तौर पे। बिल्कुल। क्योंकि उसको पता है कि क्रिकेट दोनों मुल्कों में बड़ी मकबूल है, तो इसको वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब भी वो यही कर रहा है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। सही। लेकिन हमारा रद्द अमल जो होता है, मैं उससे कभी भी खुश नहीं होता। सर रद्द अमल पर भी बात करेंगे, कता कलामी की मास्टर चाहूँगी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से ही व्यूअर्स गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपसे मुलाकात होगी बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात कर रहे हैं एशिया कप पर आईसीसी के चेयरमैन का दौरा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है या नहीं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब, और इसके साथ साथ हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है याह्या हुसैनी साहब, जो कि स्पोर्ट्स एंकर एंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। याह्या हुसैनी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपसे ही गुफ्तगू का इस सेगमेंट का आगाज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो ये कि अभी हमारे साथ खालिद महमूद साहब ब्रेक पर जाने से पहले ये गुफ्तगू कर रहे थे कि एक एक्शन आता है लेकिन पाकिस्तान को शायद टैकल उस तरह से नहीं करना आता, या रिएक्शन ठीक नहीं होता। अभी जो एशिया कप की मेज़बानी और भारत ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो शायद हमारा रद्द अमल उतना मौसर नहीं है। सो इस पर थोड़ा सा कमेंट ऐड कर दें कि क्या फिर रद्द अमल पाकिस्तान का होना चाहिए या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
جی سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور محترم خالد محمود صاحب کو میں سلام کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ خالد محمود صاحب کی آپ کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ خالد محمود صاحب کی رائے اپنی جگہ ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ٹاپ آفیشیل مینجمنٹ ہے اس کا آپ پارٹ رہے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آپ نے نظم و نسق سنبھالا ہے اور بہت اہم فیصلے کیے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ان آؤٹ کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کی کیمسٹری کو، ڈائنامکس کو خالد محمود صاحب کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر اس وقت موجودہ تناظر میں، موجودہ حالات میں بات کی جائے تو میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں اگر میں یہ کہوں کہ اپنے کارڈ بہت اچھے کھیلے ہیں، اور نجم عزیز سیٹھی صاحب نے جس طرح معاملات کو ہینڈل کیا ہے، ٹیکل کیا ہے، تو یہ جو مارچ میں میٹنگ ہوئی تھی بحرین میں، وہیں پر سارا معاملہ ختم ہو جانا تھا۔ لیکن نجم عزیز سیٹھی صاحب نے جس طرح چیزوں کو کھینچا ہے، جس طرح بھارتی کرکٹ بورڈ جو کہ اس وقت ایک بے لگام گھوڑے کی مانند آپ کو دکھائی دے رہا ہے، فیصلے کرنے کے حوالے سے آئی سی سی کا جو ریونیو فارمولا ہے، فائنینشیل معاملات ہیں، اس حوالے سے کہ اپنی مرضی سے انہوں نے اپنا ریونیو طے کر لیا۔ وہ کہتے ہیں چٹ بھی میری پٹ بھی میری۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایشیا کپ کھیلنے کے لیے ہم پاکستان نہیں آئیں گے، ایشیا کپ کے میزبان پاکستان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حق بھی پاکستان کے پاس نہیں ہوگا، اگر ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان ہوسٹ نہیں کرتا تو کسی تیسرے ملک میں اگر یہ ٹورنامنٹ ہوگا تو اس کا فیصلہ بھی وہ کریں گے۔ پاکستان وہ نہ آنے کی کوئی وجہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو گئی ہے، دنیا کی بڑی ٹیمیں، کون سی ٹیم ہے جو پاکستان آ کر نہیں کھیلی؟ 6 مہینے میں 2 مرتبہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی، 6 مہینے میں 2 مرتبہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی، انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی، آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی۔ اب کوئی جواز نہیں ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کے پاس کہ وہ پاکستان آ کر کھیلیں گے نہیں، ہم صدارتی سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ تو اس تناظر میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا اتنا کہنا تو بنتا ہے نا کہ جیسے آپ کریں گے ویسے ہم کریں گے، جیسے تم آدمی ہو ویسے ہم آدمی ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا حق ہے، کیونکہ اکیلے تو آئی سی سی کا ریونیو انڈیا کے میچ کھیلنے سے نہیں بنتا۔ سب کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کھیلیں گے تو سب کی چاندنی ہو جائے گی، صرف بھارت کے کھیلنے سے یہ نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، بھارت کا شیئر زیادہ ہے، مارکیٹ بڑی ہے، پاکستان کے مسائل زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کرکٹ بورڈ کا جو نظام ہے اس کو ہم جمہوری نہیں کہہ سکتے، جو برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنی مرضی کا بندہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں تعینات کر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری اہمیت ہے، ہماری حیثیت ہے، ہماری ایک حقیقت ہے، اس کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو فائنینشیل ماڈل ہے 2024 سے 2027 کا، اس میں بھارت کے پاس سب سے زیادہ پیسے جائیں گے، پھر انگلینڈ کے پاس جائیں گے، پھر آسٹریلیا اور پھر پاکستان کے پاس۔ تو پاکستان ٹاپ 4 ملکوں میں شامل ہے۔ پاکستان کرکٹ کونسل میں نہ تو پیسہ آ سکتا ہے، بھارت اکیلے میچ کھیل کر تو پیسہ نہیں بنا سکتا۔ تو بھارت کو اس چیز کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالکل صحیح انداز میں اپنے کارڈ کھیلے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا خالد محمود صاحب، کیونکہ ہم نے یہیں پہ گفتگو کو آپ کے ساتھ بریک لگائی تھی، تو یہیں سے ہی میں آپ کا جواب لینا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں وہ اسٹریٹجی پھر یا رد عمل پاکستان کا کیا ہونا چاہیے؟ اور ایک اور یہ چیز کہ جس طرح سے بھارت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو کرکٹ میں انٹرنیشنلی تنہا کیا جائے، تو یہ جو تنہائی ہے یہ تو پھر الٹیمیٹلی نقصان میں ہی ہوگی، سب کے نقصان میں ہوگی۔ جی میں نے یحییٰ حسینی صاحب کی تمام گفتگو سنی ہے، بہت ہی تجربہ کار کرکٹ کے مبصر ہیں، ان کے پروگرام بھی جو یہ کرتے ہیں اپنے چینل پہ بہت زیادہ سنے جاتے ہیں، اور میں ان کی اکثر باتوں سے متفق ہوں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ صرف ایک بات میں کہتا رہا ہوں، مزید کہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام بات چیت جو ہے اصولوں کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ یعنی جب وہ ایک اس قسم کا بیان دیتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے، تو ہمیں اس کے جواب میں جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے، اور پاکستان کو اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں یہ جو تمام ہائیبرڈ ماڈل، اور ہم اس کی بجائے دبئی میں کھیل لیں یا کسی اور جگہ کھیل لیں ہندوستان کے میچ، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصولی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس کی ایشیا کپ کی میزبانی ملی ہے، ایشیا کپ پاکستان میں ہونا چاہیے، پاکستان کو بڑے زور سے اصرار اس پہ کرنا چاہیے۔ ہندوستان آتا ہے کھیلنے، کھیل لے،
نہیں آتا کھیلنے تو نہ کھیلے. نقصان ایشیا کپ کا ہوگا, ایشین کرکٹ کونسل کا ہوگا, کیونکہ جیسے یا کہہ رہے تھے کہ ایک ہی میچ ہے جس سے بے شمار آمدنی ہوتی ہے. تو ہندوستان کرکٹ بورڈ کافی امیر ہے, میرا خیال ہے ان کو آمدنی کی تو پرواہ نہیں ہوگی. ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح ایشیا کپ جو ہے پاکستان کو اس قسم کے بیانات دے کے ان میں الجھا کے یہاں سے وہ اس کو کولمبو سری لنکا میں لے جائیں, کسی اور جگہ پہ لے جائیں. تو پاکستان کو اس چکر میں نہیں آنا چاہیے. پاکستان کو سیدھا کہنا چاہیے یہ ہمارے شیڈیول ہے, ہندوستان نے آنا ہے تو آئے کھیلے اصولی طور پہ. اور پھر اس کے جواب میں یہ کہنا کہ اگر وہ نہیں آتا تو ہم ادھر نہیں جائیں گے, میں اس کے بھی خلاف ہوں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا حق ہے, کوئی ہندوستان ہم پہ احسان نہیں کر رہا. جب وہ ہمیں وہاں پہ کھیلنے کا موقع دے گا تو احسان نہیں کر رہا. ہم بڑے اہم رکن ہیں, جیسے یا کہہ رہے تھے آئی سی سی میں ہماری ایک وقت ہے, تو ہم ایک اہم رکن ہیں, ہمارا کھیلنے کا حق ہے. تمام بین الاقوامی ضابطوں اور قوانین کے مطابق ہمارا حق ہے وہاں جا کے کھیلنا. تو ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس حق سے دستبردار ہو جائیں گے, ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے؟ کیوں چھوڑ دیں گے؟ ہمیں وہاں جا کے کھیلنا ہے. بڑے یعنی دھڑلے سے جانا چاہیے, کھیلنا چاہیے, بہت اچھا وہاں پہ کھیلنا چاہیے. ہماری ٹیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت اچھی ہے, بڑے بڑے کھلاڑی ہیں, بین الاقوامی ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں ہمارے پاس 2-3. تو ہمیں موقع ہے وہ ورلڈ کپ جیتنے کا بھی. تو وہ بڑا شاندار جواب ہوگا ہندوستان کو وہاں پہ جا کے کھیلنے کا. ان کے منہ پہ تمانچہ ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم روٹ کے بیٹھ جائیں. ان کی تو کوشش ہے کہ ہمیں اس طرح کی کسی چکر میں ڈالا اور آپ جائے. کے خیال میں پرفارمنس ان کو مات دینی چاہیے اور جی اس میدان بالکل میں دینی ان کو چاہیے. تو یہ ہرانا چاہیے. میرا موقف اس میں یہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یحییٰ صاحب, جس طرح سے خالد محمود صاحب نے اپنی گفتگو میں, آپ نے بھی سن لی گفتگو, ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو وینیو چینج کرنے کی آپشن دینی نہیں چاہیے تھی. ابھی ہائیبرڈ ماڈل کو تو بھارت نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو آپ کے خیال میں کیا پھر مزید آپشنز پاکستان کی جانب سے دی جا سکتی ہیں یا ہو سکتی ہیں پریکٹیکلی؟ دیکھیے خالد محمود صاحب کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے, اور اگر گفتگو کے تناظر میں بات کی جائے, ڈپلومیٹک انداز میں بات کی جائے, رائے لینے کی آپ بات کریں, تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو خالد محمود صاحب نے بات کی ہے کہ جناب آپ کو یہ سانس لینا چاہیے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن بات اس سے آگے نکلی ہوئی ہے, اور بات اس سے آگے کیسے نکلی ہوئی ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ تو پاکستان کرکٹ کو دیوار سے لگانا چاہتا ہے. ابھی جو خالد محمود صاحب نے فرمایا کہ آپ کو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی دنیا کی خالی میں پاکستان آ کر کھیل رہی ہیں تو آپ کو کیا بیماری ہے, آپ کو کیا دقت ہے پاکستان آ کر کھیلنے میں, وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی حکومت پاکستان آ کر کھیلنے سے انکاری ہے تو پھر آپ ہمیں ان ریٹرن میں یہ چیز دے دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں دیں گے, آپ یہ بات تسلیم کر لیں. پھر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد وہ چھوٹے چھوٹے کرکٹ بورڈ ہیں جو کہ بھارت کے سامنے سر اٹھانے کی مجال نہیں رکھتے, جو کہ اگر آپ کو ماضی میں یاد ہو بگ 3 کا منصوبہ آیا تھا, لک لائک ویسا ہی منصوبہ فائنینشیل ماڈل کے حوالے سے آ رہا ہے. جو بھارت کہتا ہے سائن کر دیتے ہیں, جو بھارت کہتا ہے سر تسلیم کم کر لیتے ہیں. تو ایسے میں پاکستان کرکٹ بورڈ جس انداز میں اپنے کارڈ کھیل رہا ہے, جس مصلحت پسندی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چل رہا ہے, آئی تھنک یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہی وقت کی آواز بھی ہے. آپ ان کے ساتھ ہیڈ آن نہیں ہو سکتے, آپ ان کی برابری نہیں کر سکتے. آپ کو اس بات کا بہتر انداز میں تدارک ہونا چاہیے, اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے مسل زیادہ ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جائیں گے تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں, ایشین کرکٹ کونسل کو بھی اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں, وہ آپ کو تنہا کر دیں گے. وہ کسی بھی کرکٹ بورڈ کو کہہ دیں گے آپ نے پاکستان سے نہیں کھیلنا, آئیے ہم آپ کو بھارت میں سیریز دے دیں. آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے دوسرے کرکٹ بورڈ کی رائے ٹپک جائے گی اور نقصان پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہوگا. تو پاکستان کرکٹ جس انداز میں سینسیبلی اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہے, ٹیکل کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اب کل بارکلے صاحب جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے صدر ہیں, 2008 میں 15 سال کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا کوئی پریزیڈنٹ پاکستان آیا ہے. چیف ایگزیکٹو جیف ایلرڈائس پاکستان آئے ہیں. انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ کہا ہے کہ جی آپ بہت زیادہ بیان بازی نہ کریں, چیزوں کو دیکھیں, اور آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے بھارت کی اجارہ داری کا, بھارت کی بدماشی کا, اور بھارت کی کرکٹ میں جو بالادستی ہے اس بات کا کہ پاکستان کو ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی ملے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنے دیا انٹرنیشنل ایشین کرکٹ کونسل کو. ابھی تک معاہدے پر دستخط کی چوڑیاں نہیں بیٹھی ہے.
تو اندازہ کر لیجئے کہ اگر کل کورٹ میں بات جاتی ہے تو وہ کہیں گے کہ جی وہ معاہدہ تو دکھا دیجیے ذرا جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو میزبانی دی گئی ہے، وہ معاہدہ ہوا میں ہے، وہ معاہدہ پیپر پہ تو ہے ہی نہیں. تو انہوں نے اپنے ساری چیزوں کو اپ ٹو مارک رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ اس لیے ان ریٹرن میں دینا نہیں چاہتے کہ ان کی حکومت پاکستان اپنی ٹیم کو بھیجنا نہیں چاہتی. اگر وہ یہ لکھ کر دے دیں گے، اگر وہ اپنی حکومت کا لکھا ہوا دے دیں گے، تو بین الاقوامی سطح پر، سفارتی سطح پر ان کی جتنی سبکی ہونی ہے. خالد محمود صاحب سفیر رہے ہیں پاکستان کے، خالد محمود صاحب ماضی میں کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے ہیں، خالد محمود اعلیٰ عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں. منہ سے بات کرنا اور ان ریٹرن کچھ دینا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا، جس طرح سے ابھی آپ نے بگ تھری کی بات کی، تو کیا بگ تھری کے علاوہ دوسرے ممالک بھی کوئی اپنا بلاک بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوسرے کرکٹ بورڈ تو چلی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی ریونیو کے اوپر ہے، کیونکہ جو سال میں ان کو پیسے ملتے ہیں وہ اس کے اوپر اپنے گزارا کرتے ہیں، اپنے دفتر کے اخراجات چلاتے ہیں. جس طرح ڈومیسٹک کرکٹ میں ریجن کو پاکستان کرکٹ بورڈ پیسے دیتا ہے. اب ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ سے اگر پاکستان فل آؤٹ کر جاتا ہے، پاکستان جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ 90 کروڑ روپے کا لاس ہو جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو. اگر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ورلڈ کپ کا بھارت میں جا کر کھیلنے سے بائیکاٹ کر دیتا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ جی بھارت نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو آپ کو پتا ہے کیا نقصان ہوگا؟ کوئی بات نہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بولے گا ٹھیک ہے، لیکن اس کا پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا نقصان ہونا ہے؟ اس کا نقصان پاکستان کرکٹ بورڈ کو اربوں روپے کا ہونا ہے. تو جس طرح اس وقت ملک دیوالیہ کی سچویشن میں ہے، جس طرح اس وقت پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں کو لاکھوں روپے مہینہ سینٹرل کانٹریکٹ دے رہا ہے، لاکھوں روپے کھلاڑیوں کو فیس کی مد میں دیے جا رہے ہیں، کھلاڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو سب روڈ پر آ جائیں گے. کرکٹ بورڈ کی آپ کو پتا ہے کہ تنخواہ کتنی ہے؟ ایک سال کی تنخواہ کروڑوں روپے تنخواہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی. یہ سب لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا خالد محمود صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے یہاں سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ ایشیا کپ میں بھارت کی عدم شرکت پر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی کوئی پلان بی ہے؟ ہائبرڈ ماڈل کے علاوہ کوئی اور آپشن ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، میرے خیال میں کوئی خاص آپشن ان کے پاس نہیں ہوگا. اس طرح کی شاید بات ہو جائے گی کہ چلیں پورا ورلڈ کپ، ایشیا کپ کسی اور جورسڈکشن میں، کسی اور ملک میں کھیل لیتے ہیں، اور پاکستان کو اس کا جو بطور میزبان کچھ حصہ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں. تو بڑی ایک نیچا دکھانے والی باتیں ہیں پوری کی پوری. اسی لیے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک اصول پہ تو کم از کم ڈٹے رہیں کہ جی ہمیں میزبانی دی گئی ہے تو آپ آ کے کھیلیں. یہی بات آئی سی سی کے سامنے رکھنی چاہیے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ جیسے ہی وہاں سے کچھ اعلان ہوتا ہے، یہاں سے فوری طور پہ اس کے جواب میں اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو کرکٹ بورڈ کے عہدیدار ہیں وہ اپنے میڈیا کے سامنے ہی بار بار معافی چاہتا ہوں، اپنے میڈیا کے سامنے بار بار اپنا موقف دینا شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہونا چاہیے کہ اسی وقت ہی آئی سی سی جو عہدیدار ہیں اور جو آئی سی سی کے دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع ہو جانے چاہیے. میں یا کی آواز پوری نہیں سن سکا کہ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کیا کوئی اور بلاک بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بن سکتا. وہ میں ان سے متفق ہوں، لیکن اس کے لیے کم از کم کام تو شروع کیا جا سکتا ہے. دیکھیے 10 ممالک ہیں اس وقت ٹیسٹ کھیلنے والے، تو اگر 3 ممالک جو ہیں وہ ایک اپنے طور پہ اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں، اور 3 ممالک سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی، بھارت کی پوری اجارہ داری ہے. جس طرح وہ چاہتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کسی کو پکڑ کے ایک راستے پہ لے جانا، آسٹریلیا بھی ان کے ساتھ چلتا ہے، انگلینڈ بھی ان کے ساتھ چلتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ دوسرے ممالک کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. قبول کرنے کی اور بات ہے، ایک مجبوری کے تحت ان کو قبول کرنی پڑتی ہے، لیکن پسند نہیں کریں گے. میں اپنے زمانے کی بات سوچ کے کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک سرگوشیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں گفتگو بھی ہوتی ہے، پھر ایک مجبوری سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں لوگ. مثلا ویسٹ انڈیز جو ہے ان کی مالی حالات بہت خراب ہیں، اور وہ کسی زمانے میں سپر پاور تھے کرکٹ کی. اگر ان سے بات کی جائے، پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ، اگرچہ ملک چھوٹا ہے لیکن ان کا جو مزاج ہے وہ بہت اونچا ہے، وہ تو آسٹریلیا سے بھی بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. اس طرح وہ جو ہے جنوبی افریقہ جو ہے وہ بھی ایک اچھا ملک ہے کرکٹ کھیلنے والا.
اگرچہ ہندوستان کا اثر و رسوخ وہاں پہ بہت زیادہ. میری کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں لوگوں باقی ملکوں سے رابطے ہونے چاہیے, ان سے اس ایشو پہ بات ہونی چاہیے, پھر براہ راست آسٹریلیا اور انگلینڈ سے بات ہونی چاہیے. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ 200 سال سے زیادہ کرکٹ شروع ہوئی ہے, اب تک تقریباً 10-11 ممالک ہیں جس میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس کا مقابلہ آپ کیجئے فٹ بال سے اور دوسری کھیلوں سے. 200 ملک جو ہیں وہ فٹ بال کے میچوں میں حصہ لیتے ہیں. تو یہ کیا کارکردگی آئی سی سی کہ 200 سالوں میں 8-10 ملک جو ہیں وہ کرکٹ اعلیٰ درجے کی کھیل رہے ہیں. تو آئی سی سی کو اسی معاملے میں ہی شرمندہ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی بات کرنے والا ہو کہ آپ کے اس قسم کے رویوں کی وجہ سے کرکٹ محدود ہو کر رہ گئی ہے. سر پاکستان کی آپ کو لگتا ہے پوزیشن ایسی ہے کہ پاکستان یہ بات کر سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے دیگر ممالک کو کرنی چاہیے؟ نہیں, سارے ملک ایک دوسرے سے بات کر کے تو پھر اجتماعی طور پر آئی سی سی میں یہ ایشوز ریز کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے. وہاں پہ کوئی ایسی کوئی بندوق لے کے تو نہیں بیٹھا ہوتا کہ اگر آپ نے یہ بات کی تو یہ ہو جائے گا. وہ دشمنی تو پہلے ہی ہے. آپ جو بھی بات کریں گے ہندوستان اس کو رد کرنے کی کوشش کرے گا. تو آپ کو محنت کرنی چاہیے. یہ محنت رنگ لا سکتی ہے. اور اس کے لیے ابھی سے ہی کام جو ہے وہ شروع کیا یا لابنگ آپ اس کو کہہ لیں, یہ ابھی سے ہی کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے. میں سمجھتا ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. یا آپ سے ایک اور میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آئی سی سی کی انکم کی جو بندر بانٹ کا فارمولا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ فیفا کی طرح پالیٹکس سے پاک ایک آزاد باڈی کبھی بن سکتی ہے؟ مشکل ہے. اور یہ جو آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرے, جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح چیزیں چلیں گی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹیسٹ کھیلنے والے ملکوں کی تعداد 12 ہے, باقی ایسوسیٹ ممبر ملک ہیں. اور ایسوسیٹ ممبر ملکوں کا وہ حال ہے کہ وہ اگر آپ ان کو ریونیو نہیں دیں گے تو ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور جہاں تک آپ فیفا کی بات کر رہی ہیں, فیفا اس لیے تگڑی باڈی ہے کہ فیفا کے جو ممبر ممالک ہیں وہ 207 ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے 107 ہیں, جس میں سے 12 جو ہیں وہ فل ممبر ہیں. افغانستان وہ ٹیسٹ ملک ہے جو اپنے ملک میں ٹیسٹ کرکٹ ہی نہیں کھیل سکتا. زمبابوے کے پاس جو ہے ٹیسٹ اسٹیٹس ہے, لیکن ان کی حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ویسٹ انڈیز کے بارے میں خالد محمود صاحب بتا چکے ہیں. شری لنکا کو اگر آئی سی سی کا ریونیو نہ ملے تو وہ دیوالیہ ہو جائے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. تو اپنی مرضی سے بھارت کی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر چل رہا ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں تعلقات استوار کرنے کی, لابنگ کرنے کی, کیسے لابنگ کر سکتے ہیں؟ یہاں تو آپ کے اپنے ملک میں حکومت نہیں پتا. آج حکومت تبدیل ہوئی, کرکٹ بورڈ کا سربراہ چینج جائے گا, کدھر جائیں گی وہ پالیسیاں؟ ابھی نجم عزیز سیٹھی صاحب ہٹ گئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ کی حیثیت سے. نیا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین آئے گا, وہ بولے گا ہم تو اس ہائیبریڈ ماڈل کو ہی نہیں مانتے. تو آپ کی بین الاقوامی سطح پر تو خود سبکی ہو جائے گی کہ یار آپ کے اپنے ملک میں جو ہے وہ لوگ یک زبان نہیں ہے. ہمارے انٹرنل مسائل بہت زیادہ ہیں. جی, یہ تو اس وقت چیزیں ہوں گی کہ جب کوئی 5 سال کے لیے کرکٹ بورڈ کا صدر آئے گا, جب 5 سال کے لیے اس کی پالیسیوں میں استحکام ہوگا, اس کی پالیسیوں میں کچھ سالڈ چیزیں ہوں گی. آپ کو تو اپنے کل کا نہیں پتا. ابھی آپ دیکھ لیں نجم عزیز سیٹھی صاحب کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں 2 مہینے بعد وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. تو یہ تو آپ کا مذاق ہی بنے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ یحییٰ حسینی صاحب موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خالد محمود صاحب سابق چیئرمین پی سی بھی ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. یحییٰ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن شاید اتنی مستحکم نہیں, اور ہمارے اپنے انٹرنل معاملات ایسے ہیں کہ پاکستان کوئی فرم سٹانس ابھی نہیں لے سکتا. اور اسی پر خالد محمود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایشیا کپ بھارت آتا ہے موسٹ ویلکم, نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, اس سے بھارت کوئی نقصان ہوگا اور پاکستان کو اپنے اس اصولی موقف پر قائم رہنا چاہیے. بٹ بہرحال ابھی ہوگا کیا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. کچھ دنوں میں سچویشن جو ہے وہ مزید ریویل بھی ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.